अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ फरमाते हैं, यहाँ अहमदियों की अक्सरियत उन लोगों की है जो पैदाइशी अहमदी हैं, या वो लोग जिनके घर में इंतहाई बचपन में अहमदियत आई और उनकी परवान अहमदी माहौल में चढ़ी। और उनमें से भी अक्सरियत पाकिस्तानियों की है जिनको इस मुल्क में इसलिए रहने और यहाँ का शहरी बनने की इजाज़त मिली कि आपने यहाँ आकर इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान में आपको आज़ादाना तौर पर अपने मज़हब के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक इजहार और अमल की इजाज़त नहीं थी या नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन पर बराह रास्त मुकदमात भी बने हों, बस इस अक्सरियत को यहाँ रहने की इजाज़त या यहाँ की हुकूमत की शफ़क़त इस वजह से है कि आप अपने आप को अहमदी कहते हैं। बस ये अहमदी होने का ऐलान आप पर कुछ ज़िम्मेदारी भी डालता है, और इस ज़िम्मेदारी से वो अहमदी भी बाहर नहीं हैं जो अपनी तालीमी या किसी और किस्म की माहिराना सलाहियत की वजह से इस मुल्क में आए और यहाँ आकर अपनी तालीमी सलाहियतों और महारत को मज़ीद निखारने के मौके मिले और अपने आप को जमात अहमदिया से मंसूब भी करते हैं। इसी तरह जो हमारे नौ मुबाइन हैं वो जब बैत करते हैं और जमात में इसलिए शामिल होते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावे की सच्चाई पर पूरा उन्हें यकीन है, तो बैत के बाद उन पर भी इस बैत का हक़ अदा करने की ज़िम्मेदारी आयद होती है। खुदा ताला उनको भी इस वजह से इस ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं कर देगा कि वो ये कह दें कि हमने पुराने अहमदियों को देखकर या पैदाइशी अहमदियों को देखकर इस तरह करते हुए देखा है तो हमने भी इस तरह कर दिया। हजूर मज़ीद फरमाते हैं, इस ज़माने में हमारी तरबियत के लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कुरान और सुन्नत के बारे में तफसीरों, तशरीहात को, तहरीरात को समझना भी ज़रूरी है। उनको देखना और पढ़ना भी ज़रूरी है, और ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। बस किसी के लिए भी कोई उज़र नहीं है। लेकिन पुराने अहमदियों को मैं ये भी कहूँगा कि आपके नमूने देखकर अगर किसी को ठोकर लगती है तो उसका गुनाह आप पर होगा, यानी गुनाह का जो हिस्सेदार है वो आप भी होंगे। बस पुराने अहमदी जिन पर अल्लाह ताला ने फजल फरमाया है कि उनके बाप दादा अहमदी हुए या उन्हें बचपन में ही अहमदियत मिल गई और अल्लाह ताला के फजल एहसान से यहाँ आकर उन्हें बेहतर हालात मुयसर आए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वो जमात के ज़ेर एहसान है, और इस एहसान के शुक्राने के तौर पर उन्हें अपनी हालतों में गैर मामूली पाक तब्दीली पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी औलाद को भी अल्लाह ताला की जमात में शामिल होने की वजह से इस एहसान के बारे में बताते रहना चाहिए, और ये भी कि उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, और ये कि आपके बाप दादा ने जमात में शामिल होकर जो अहद बैत किया था उसे किस तरह हमने हर वक्त सामने रखते हुए निभाने की कोशिश की। यहाँ आकर माशी बेहतरी जो पैदा हुई है उस पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होते हुए हमने अपनी नस्लों में भी इस तालीम को जारी रखना है। बच्चों को बताना है कि तुम्हें अपनी तालीमी सलाहियतों को बेहतर तौर पर निखारने के जो मौके मिले हैं उस पर खुदा ताला के शुक्र गुजारते हुए हमेशा निज़ाम जमात से मजबूत ताल्लुक़ रखना है। खिलाफत अहमदिया से हमेशा वफ़ा और इताअत का ताल्लुक़ रखना है। इसी तरह हर अहमदी का ये काम है कि जब वो अपने आप को अहमदियत की तरफ मंसूब करता है तो हमेशा निज़ाम जमात से मजबूत ताल्लुक़ रखे, और खिलाफत अहमदिया से वफ़ा और इताअत का ताल्लुक़ रखना इस पर फ़र्ज़ है, क्योंकि यही बैत करते हुए अहद किया था। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि नए शामिल होने वाले, ख़ास तौर पर वो जिन्होंने पूरे यकीन के साथ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावे को समझकर कबूल किया,
وہ اپنے عہد بیت اور اس کی شرائط پر غور بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے خطوط بھی لکھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے وہ جو پیدائشی احمدی ہیں یا جن کے ماں باپ نے ان کو بچپن میں جن کے ماں باپ نے ان کے بچپن میں احمدیت قبول کیا اور جو یہاں آ کر دنیاوی معاملات میں زیادہ لگ گئے ہیں، وہ نہ ہی عموماً شرائط بیت پر غور کرتے ہیں، نہ بیت کے عہد کو سمجھتے ہیں، نہ احمدیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ اب تو ہر جگہ MTA کے ذریعے سے بیت کی کارروائی بھی دیکھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ اس طرف توجہ کر کے بیت کی حقیقت کو جانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح خلافت سے اپنے تعلق کو اس طرح جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے جو اس کا حق ہے۔ اس میں صرف ان ملکوں میں اسائلم لے کر آنے والے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر قسم کے احمدی ہیں۔ میں نے اسائلم والوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس وقت میرے سامنے اکثریت اسائلم والوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اور آج ان کی بہتر حالت جماعت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایسے لوگ ہر جگہ اور ہر طبقے میں موجود ہیں۔ بس ہر ایک احمدی ہر ایک کو جب اپنا جائزہ لے گا، یعنی کہ ہر احمدی جب اپنا جائزہ لے گا تو خود بخود اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس وقت میں اس جائزے کے لیے صرف ایک شرط بیت سامنے رکھتا ہوں۔ اس کو سرسری طور پر نہ دیکھیں، بلکہ غور کریں اور پھر اپنا جائزہ لیں۔ اگر تو اس جائزے کے جواب اس بات میں ہے، ہاں میں ہے، تو وہ خوش قسمت ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہیں۔ اگر کمزوری ہے تو اصلاح کی کوشش کریں۔ بیت کی 10ویں شرط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں فرمایا، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض اللہ اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیا میں، یعنی رشتوں میں اور تعلقوں میں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہوگی۔ بس یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں آپ علیہ السلام سے بے غرض اور بے انتہا محبت اور تعلق قائم کرنے کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ آپ ہم سے عہد لے رہے ہیں۔ کیا عہد لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت، تعلق اور بھائی چارے کے اعلیٰ معیار قائم کرو؟ یہ عہد لے رہے ہیں کہ یہ اقرار کرو کہ آپ کے ہر معروف فیصلے کو مانو گے، یعنی ہر وہ بات جس کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا ہے، ہر وہ بات جس کی اسلام کی تعلیم کی روشنی میں آپ ہمیں ہدایت فرمائیں گے، اور پھر صرف اس کا ماننا ہی نہیں، اس کی کامل اطاعت ہی نہیں، بلکہ مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی کوشش اور عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ عہد بھی کہ جو تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہوگا اس کا معیار ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ جس کی مثال دنیاوی رشتوں میں یا تعلقوں میں ہمیں نہیں ملے گی۔ نہ ہی اس تعلق کی مثال اس حالت میں ملتی ہوگی جب انسان کسی سے وفا کی وجہ سے خالص ہو کر تعلق رکھتا ہے، نہ اس کی مثال اس صورت میں ملے گی جب انسان کسی کے زیر احسان ہو کر اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، بلکہ اس دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اعلیٰ معیار کی محبت اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ آپ کے غلام صادق سے ہو، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہو۔ بس یہ معیار ہیں جو ہمیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد آپ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ان باتوں کی روشنی میں ہر ایک اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ کیا ہمارے یہ معیار ہیں، یا جب دنیاوی معاملات ہمارے سامنے ہوں، دنیاوی فوائد ہمارے سامنے ہوں تو ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ دنیاوی تعلقات اور دنیاوی اغراض اس محبت کے تعلق اور اطاعت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ انسان کسی بھی کام کو یا تو اپنے فائدے اور مفاد کے لیے کرتا ہے، یا اگر مرضی کا کام نہ ہو تو بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ خوف کی وجہ سے بھی کرتا ہے کہ وہ کیونکہ مجبور ہے۔ نہ کیا تو پوچھا بھی جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سزا بھی ملے گی،
یا محبت اور اخلاص اور وفا کے جذبے کے تحت کرتا ہے۔ اگر دین کا صحیح فہم اور ادراک ہو تو دین کے کام انسان محبت اور اخلاص اور وفا کے جذبے کے تحت ہی کرے گا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے یہ توقع رکھی ہے کہ آپ کی بیعت میں آ کر اس جذبے کو بڑھائیں۔ جب تک یہ اطاعت اور خلوص کا جذبہ اور اخلاص کا تعلق اگر پیدا نہیں ہوگا تو جو نصائح کی جاتی ہیں ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر نصائح پر عمل کرنا ہے، آپ کی باتوں کو ماننا ہے، اپنے عہد بیعت کو نبھانا ہے، تو اپنے اطاعت اور اخلاص اور وفا کے معیاروں کو بھی بڑھانا ضروری ہوگا۔ کیا کوئی احمدی کبھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف کی ہوگی؟ ہرگز نہیں، یقیناً نہیں کی ہوگی۔ بس جب نہیں تو پھر ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے کہ معروف اطاعت کا مطلب ہے کہ محبت اور اخلاص کو انتہا پر پہنچا کر کامل اطاعت کرنا، اور کامل اطاعت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کے ہر حکم کی تلاش اور جستجو بھی ہو۔ بس ہم پر فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے جو توقعات رکھی ہیں، جو حکم دیے ہیں، ان کو تلاش کریں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور نہ تو صرف دعویٰ ہوگا ورنہ تو صرف دعویٰ ہوگا کہ ہم ہر بات مانتے ہیں۔ باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہیں اور کس کو مانا جاتا ہے، تو ماننی کیا ہے؟ بس احمدی ہونے کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جس تعلق کو قائم کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑھایا جائے، اور خالص ہو کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو جو نصائح فرمائے ہیں، جماعت کے افراد سے جو توقعات رکھی ہیں، وہ آپ کی مختلف کتب اور ارشادات میں موجود ہیں۔ اس وقت ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ صرف لفاظی پر نہ رہیں، ظاہر پر نہ رہیں، صرف باتیں ہی نہ کرتے رہیں، صرف باتوں پہ ہی نہ رہیں، بلکہ بیعت کے سچے منشا کو پورا کرنے والے ہوں۔ سچا منشا کیا ہے؟ فرمایا اندرونی تبدیلی کرنا، اندرونی پاک تبدیلی کرنا۔ صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کچھ فرق نہیں۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرے، مرتے دم تک، آخری سانسوں تک۔ بس صرف اعتقادی طور پر اپنے آپ کو درست کر لینا، بیعت کر لینا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو مان لینا، مسائل اور بحث میں دوسروں کے منہ بند کر دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر عملی تبدیلی نہیں ہے، عملی حالتیں اگر بہتر نہیں ہو رہی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے کوشش کرو، بہت کوشش کرو، بہت دعائیں کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے عمل سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ۔ والذین جاہدوا فینا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ اس کی ایک جگہ مزید وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے، جو سستی کر رہا ہے وہ مستفیض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سستی کرنے والا خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے، جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونڈتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے۔ بس جب آپ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ میری مانو اور میرے پیچھے چلو اور مجھ سے اطاعت کا تعلق رکھو، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی راہیں ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں
کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہو، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے پیچھے چلیں، تو وہ صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے فیض سے ہمیں حصہ لینے والا بنائے، اپنی نمازوں کو وقت پر اور صحیح رنگ میں ادا کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو جذب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کی طرف بھی توجہ دیں، گویا کہ آپ سے تعلق اور اطاعت کا رشتہ ہمیں خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ یہ نصیحت فرمائی کہ تم دو باتوں کا خیال رکھو، پہلی بات یہ کہ تم سچے مسلمان کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسری بات یہ کہ اس کی یعنی اسلام کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ، تبلیغ کرو، یہ پیغام پہنچاؤ۔ جب ہمارا اپنا علم کمزور ہوگا، جب ہماری اپنی عملی حالتیں قابل فکر ہوں گی، تو ہم سچے مسلمان کا کیا نمونہ بنیں گے، کیا نمونہ دکھا سکتے ہیں؟ ہم اسلام کے پیغام اور اس کے کمالات کو دنیا کو کیا بتائیں گے اور پھیلائیں گے؟ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقوی ہے یا نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا غم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں۔ بس اس کے لیے کسی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں، ہر ایک خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ دنیا کا غم اس سے زیادہ ہے یا دین کی بہتری کا غم، اور یہ غم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ خدا تعالیٰ کا خوف اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف توجہ ہے یا نہیں، یا جب دنیاوی معاملات ہوں تو خدا تعالیٰ کی رضا پیچھے چلی جاتی ہے، یعنی جب دنیاوی معاملات آ جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی جو رضا ہے، اس کی محبت ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ روزمرہ کے معاملات میں بھی ناجائز غضب اور غصے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک تقوی کی شاخ ہے، یعنی غصے سے بچنا ایک تقوی کی شاخ ہے۔ جو لوگ ذرا سی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، انہیں خود بھی اپنی حالتوں پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ بھی تقوی سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ چند ایک نصائح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمائی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جب ہم غور کریں تو ہمیں آپ علیہ السلام سے تعلق اور محبت میں یہ چیزیں بڑھاتی ہیں۔ کس طرح اور کس درد کے ساتھ آپ کو ہماری دنیا اور آخرت کی فکر ہے۔ ایک باپ سے زیادہ آپ ہمارے لیے فکر مند ہیں، ایک ماں سے زیادہ آپ ہمارے لیے بے چین ہیں، بار بار ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، اس لیے کہ کس طرح ہمیں غلط راستوں سے نکال کر خدا تعالیٰ کی رضا کے راستوں پر ڈال دیں۔ اس فکر اور پیار کے اظہار کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ ہر احمدی کہلانے والا بھی آپ سے تعلق و اطاعت کے اعلیٰ معیار نہ قائم کرے تاکہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جماعت پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نظام خلافت کو ہم میں قائم کیا، اور خلافت کے نظام نے بھی اس کام کو آگے بڑھانا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اس حوالے سے خلافت کے ساتھ بھی اخلاص اور اطاعت کا تعلق کو جوڑ کر ہم اپنی منزلوں کی طرف سفر جاری رکھ سکتے ہیں، جو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سچے مسلمان کا نمونہ بننا اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بھی ہر احمدی عہد بیت باندھتا ہے، بس اس عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے خلافت کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں، جو نصائح کی جاتی ہیں، جو پروگرام دیے جاتے ہیں، ان پر عمل کر کے ہی اس عہد کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ بیعت کے وقت ہر احمدی یہ عہد کرتا ہے کہ ان شرائط کی پابندی کرے گا جو بیعت کی شرائط ہیں، اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، خلیفہ وقت کا کام بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور آپ کی نصائح کو آگے پھیلانا ہے، اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے پہ پھیلانا ہے۔ بس جب ہر احمدی اس سوچ کے مطابق اپنے آپ کو بنائے گا، تب ہی حقیقی اطاعت کے معیار قائم ہوں گے، تب ہی جماعت کی اکائی قائم ہوگی،
تبھی تبلیغ کے میدان کھلیں گے۔ اگر ہر ایک یہ کہہ دے یا ہر ایک یہ کہہ کر کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق اخوت اور عقیدت ہے اور میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، اپنے اپنے راستے متعین کرنے لگ جائیں تو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جماعت احمدیہ کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس میں نظام خلافت قائم ہے، اور جو تعلق ہر احمدی کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق ہیں، تو اس تعلق کو آگے خلافت کے لیے بھی رکھنا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آلمیر میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ وہاں جو میں نے مختصراً مسجد کے حوالے سے باتیں کیں، اسلام کی تعلیم، مسجد کی اہمیت اور احمدیوں کی ذمہ داریوں کے متعلق بتایا، تو اس پر ایک لوکل مہمان عورت نے اس بات کا اظہار کیا کہ خلیفہ کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہاں رہنے والے احمدی ان پر کس حد تک عمل کرتے ہیں اور امن و پیار اور محبت کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ پس لوگوں کی بھی آپ پر نظر ہے، اس لیے اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ لوگ خلافت کے حوالے سے زیادہ نظر رکھیں گے، اس لیے صرف عہد بیعت کافی نہیں، اپنی اصلاح کے لیے بھی اور تبلیغ کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنی اکائی کو قائم رکھنے اور ایک ہاتھ پر اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے خلافت کی اطاعت کی بھی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں احمدی خوش قسمت ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جدید سہولتیں اور ایجادات پیدا فرمائی، وہاں احمدیوں کو بھی ان سے نوازا۔ دین کی اشاعت کے لیے جماعت کو بھی یہ سہولتیں مہیا فرمائی۔ ٹی وی، انٹرنیٹ اور ویب سائٹس وغیرہ پر جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام آج موجود ہے، جس پر ہم جب چاہیں پہنچ سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، وہاں خلیفہ وقت کے نصائح اور خطبات بھی وہاں سن پڑھ سکتے ہیں، جو قرآن، حدیث، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، اور انہی پر بنیاد ہے اس کی جو دنیا میں آج MTA کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچ رہا ہے، جس نے جماعت کو اکائی بننے کا ایک نیا انداز دیا ہے۔ بس آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے کہ MTA سے اپنا تعلق جوڑے تاکہ اس اکائی کا حصہ بن سکے۔ ہر ہفتے کم از کم خطبہ سننے کی طرف خاص توجہ دے۔ ہر گھر اپنے گھروں کے جائزے لے کہ کیا گھر کے ہر فرد نے یہ سننا ہے یا نہیں۔ اگر بیوی سنتی ہے اور خاوند نہیں تو تب بھی فائدہ نہیں۔ اگر باپ سنتا ہے اور ماں اور بچے نہیں سن رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ انتظام جو اللہ تعالیٰ نے ایک اکائی بننے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے ایک وقت میں دنیا کے ہر کونے میں خلیفہ وقت کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ اس کا حصہ بننے کی ہر احمدی کو ضرورت ہے۔ بس اس طرف توجہ کریں۔ اگر یہ پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے تو اطاعت کس طرح ہوگی؟ باتیں سنیں گے تو اطاعت کے قابل ہوں گے، بس ان باتوں کی تلاش کریں جن کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ تو یہ صرف دعویٰ ہے اور صرف ظاہری اعلان ہے کہ آپ جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا، یا عورت ہے تو ضروری سمجھوں گی، یا اجتماعوں پر کھڑے ہو کر یا بیعت کے وقت یہ اعلان کر دیں کہ خلافت احمدیہ کے استحکام کی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر گھر اس طرف توجہ دینے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے جو سہولت مہیا فرمائی ہے ہم اس سے بھر کر پورا استفادہ کرنے والے ہوں، اور صرف تربیت ہی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم کو پھیلانے میں بھی یہ MTA بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے لائیو نہیں بھی سن سکتے تو ریکارڈ سن لیا کریں۔ انٹرنیٹ پر یہ پروگرام موجود ہیں، اور خاص طور پر اس میں خطبات اور بہت سارے اور بھی خاص پروگرام موجود ہیں، اور آج کل نیدرلینڈز میں بھی خطبات کی ڈبنگ اور سب ٹائٹلز ہو رہے ہیں،
جن احباب کو اردو میں مشکل پیش آتی ہے، خاص طور پر آج کل کے جو نوجوان ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اگر لائف نہیں سن سکتے اسکول کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے، تو اس کو ریکارڈ ضرور سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جہاں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خاص تعلق جوڑنے والے ہوں، وہاں آپ کے بعد جاری نظام خلافت سے بھی پختہ تعلق ہو اور اطاعت کے نمونے دکھانے والے ہوں۔ اور یہی تعلق اور اطاعت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے گزارتے ہوئے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور اس کی رضا حاصل کرنے والا بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔